नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 35 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा अतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जनूबुहुम व ज़हूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और जिस दिन उस पर दोज़ख की आग में ताप दी जाएगी, फिर उससे उनकी पेशानियों, उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएंगी और उनसे ये कहा जाएगा कि ये है वो माल जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा किया था, सो तुम मज़ा चखो जिसे तुम जमा करते रहते थे। कल हमने आयत नंबर 34 पर जो गुफ्तगू की थी उसमें रब्बे करीम ने वही सुनाई थी उन लोगों को जो माल जमा करते हैं, सोना और चांदी का ज़हीरा करते हैं। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम ने उस अज़ाब का जिक्र किया जो ऐसे लोगों पर होगा जो दुनिया में माल को जमा करते हैं। और यहाँ पर अल्लाह करीम ने जो सोने और चांदी की जो मिसाल दी ना, क्योंकि आज से 15 सदियाँ कबल अगर आप चले जाएं तो ये करेंसी जो आज हमारे दौर में है, ये करेंसी का वजूद ना था। सोना और चांदी था और या फिर अजनास में कारोबार किया जाता था। तो सिक्के भी जो होते थे वो सोने और चांदी के होते थे। तो इसलिए इस्तिलाहन अल्लाह करीम ने यहाँ पर सोने और चांदी का जिक्र किया और यही माल था उस। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि वो दिन जब हशर कायम किया जाएगा, क़यामत का दिन होगा, तो ये सोने और चांदी जो होगी इसी को तपाया जाएगा और फिर वो जो तपे हुए सोने और चांदी के वो पत्रे होंगे, जैसे मैंने कल एक जिक्र किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना। अल्लाह फरमाता है कि उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, फ्रंट को, फेस को, और उनके पहलू यानी कि दोनों तरफ, दाएं और बाएं, और फिर उनकी पीठें दागी जाएंगी। यानी कि इंसान के वजूद का अगर अहाता किया जाए तो एक सामना हिस्सा है जिसका चेहरा जो होता है वो सरदार होता है, और चेहरे में पेशानी जो है ये सबसे ऊंचा मुकाम है। तो यहाँ अल्लाह करीम ने कहा कि तुम्हें पेशानी पर भी दागा जाएगा, यानी कि सामने से भी तुम्हें दागा जाएगा, पीठ के पीछे से भी दागा जाएगा और दाएं और बाएं से भी दागा जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि इंसान के वजूद के हर हिस्से को दागा जाएगा उस सोने और चांदी के तपते हुए पत्थरों के साथ। और फिर ये कहा जाएगा कि अब मजा चखो, ये है वो माल जो तुमने अपनी जानों के लिए इकट्ठा किया। अब माल जो इकट्ठा किया जाता है वो महज खाने पीने के लिए इकट्ठा नहीं किया जाता। इंसान के खाने पीने का जो मामला है, अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त हो तो ईमान वाले की तो ये परेशानी ही नहीं है
کیوں؟ اس لیے کہ جب عقیدہ انسان کا یہ ہو کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ وہ ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا، تو یہ مال کا جمع کرنا یہ کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کی حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دنیا اکٹھی کرنے کا شوق ہے، جس کے سبب سے انسان جو ہے وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے اور جوڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی جانوں کے لیے اس کو جمع کیا تھا، تو اب مزہ چکھو، وہی مال جو تم نے اپنی جان کے لیے یا آسائش کے لیے جمع کیا تھا، آج وہی مال تمہارے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بنا۔ وہ جس کو تم سنبھال کر رکھتے تھے، وہی مال آج تمہارے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ وعید سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی حرص میں اور لالچ میں پڑے ہوئے۔ جیسا کل میں نے عرض کی تھی کہ مال کمانا اٹ سیلف اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مال کمایا جائے حلال طریقے سے، پھر اس میں سے اللہ کا حصہ نکال دیا جائے، تو جتنا بھی کما لیں اس پہ کوئی قید نہیں۔ یہ جمع کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ وہ مال ہے جس میں سے انسان انفاق نہیں کرتا، بخیلی اور کنجوسی، مال آیا اور اس کو کھڈے لین لگا دیا، نکرے لگا دیا، بینک بھر دیے، بینکوں کے بینک بھرے ہوئے ہیں لوگوں۔ آپ سن رکھے سوئٹزرلینڈ کا نام آپ نے سنا ہوا، دنیا کا جتنا کالا دھن ہے، جتنا 2 نمبر مال ہے، وہ اس سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے، اور اربوں خربوں روپے لوگوں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کس کام کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان، یعنی کہ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ ساری زندگی مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، بھاگ رہا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، موسموں کی سختی، گرمی، شدت، ہر چیز برداشت کرتا ہے، مال اکٹھا کر لوں، اور جائز اور ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو مال کمانے کی تگ و دو میں ہی انسان اپنی صحت سے ہاتھ گنوا لیتا ہے، اور پھر اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس مال کو خرچ کرتا۔ یعنی کہ جب بندہ 40 سے اوپر جاتا ہے نا، 40 45 سال 50 سال، اب تو ہر عمر اور کم ہوگی نا، اب تو جوان بیمار ہیں، بڑھاپے کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو جب ایک عمر کی حد کراس کرتا ہے انسان، تو پھر بیماریاں اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، پھر ان بیماریوں سے لڑائی کرنے کے لیے، اپنا علاج کرانے کے لیے وہی مال جو ہے وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال دے رہا ہوں آپ کہ دنیا میں بھی یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور آخرت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جس مال کو تو جمع کر کے رکھ رہا ہے، بچا کے رکھ رہا ہے، جوڑ کے رکھ رہا ہے، یہی مال جو ہے وہ قیامت کے دن اسی سے تجھے سزا دوں گا، اسی سونے چاندی اور مال کے اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کر تیری پیشانی کو بھی داغوں گا، تیری پیٹھ کو بھی داغوں گا، تیرے پہلوؤں کو بھی داغوں گا۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مال کو جمع کرنا جو ہے، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وہی سنایا کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یہ بات بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ ہلاکت ہے،
تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، آپ نے یہ کہا کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ ہلاکت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہلاکت ہے تو پھر ہم کیا طلب کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور نیک اور پارسا بیوی۔ یعنی کہ انسان، یہ جو دنیا کی زندگی انسان نے گزارنی ہے، جب انسان یہ تصور بنا لے اپنا کہ یہ تو چند دن کا معاملہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر خانے پر کھڑا ہے اور اپنی ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا، وہ موت کا لمحہ جو ہے جس نے آپ کو یہاں سے اگلی طرف لے کر جانا ہے، جو آپ کی اصل منزل ہے، اخروی زندگی جو ہے، تو یہ تو جسٹ ایک آپ کا سٹاپ ہے۔ عالم ارواح سے آپ اس عالم اسباب میں آئے، اس دنیا میں آئے، ایک انتقال وہاں سے یہاں آپ کا ہوا، کچھ مدت کے لیے آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے، پھر یہاں سے جو سفر ہوگا وہ اس اصلی منزل کی طرف ہوگا جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو کس قدر چاہیے انسان کو، ایک مسافر کو کیا ضرورت ہوتی ہے مال جمع کرنے کی، جس کو پتا ہو کہ میں مسافر ہوں اور سفر میں ہوں اور ابھی میری ٹرین آئے گی کچھ لمحوں کے بعد، میں نے اس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چلا جانا ہے، تو کیا کوئی مسافر بھی سامان اکٹھا کرتا ہے؟ یہ فلسفہ ہے جو انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ میری زندگی تو بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر خانے میں بیٹھا، تو پھر یہ مال جمع کرنے کا جو انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے اس سبب سے ہے کہ ہم نے اس زندگی کو شاید دائمی زندگی سمجھ لیا، کہ ایک لمحے کا تو انسان کو پتہ نہیں کہ میں نے اگلے لمحے سانس لینا ہے کہ نہیں لینا، جینا ہے کہ نہیں جینا۔ تو پھر یہ سارے کا سارا جو سلسلہ انسان کرتا ہے، حلال و حرام کو بلا کر، جائز اور ناجائز کی تمیز کو ختم کر کے ہر طریقے سے مال کو اکٹھا کر رہا ہے، آخرت کی فکر کو تو چھوڑیں، دنیا میں اس کے اس کام آئے گا۔ کروڑوں اربوں روپے بھی اگر آپ کے بینک میں پڑے ہیں تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے دنیا میں فرعون آئے، شداد آئے، جنہوں نے دنیا میں جنت بنائی، سونے چاندی کے محلات کھڑے کیے، مگر جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو دونوں ہاتھ ان کے بھی، اور کفن میں کوئی پاکٹ نہیں ہوتی، کوئی جیب نہیں ہوتی۔ وہاں تو جو آپ کے اور میرے تن پر کپڑے ہوں گے وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں، ان کپڑوں میں آپ کو وہاں ایک ہی لباس آپ کو پہنایا جائے گا، وہ بھی اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو، اور وہ دو چادریں ہیں جو ہر ایک کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوں گی، اس میں نہ عمارت دیکھی جاتی ہے نہ غربت دیکھی جاتی ہے، کفن ایک جیسا ہوتا ہے، کفن۔ تو یہ جو ظاہر میں انسان دنیا کٹھی کرنے کے شوق میں مبتلا ہے، یہ ہلاکت ہے۔ سونا چاندی تو تشبیہ ہے نا جی، دنیا کا مال اکٹھا کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے بنیادی طور پر ہلاکت کا سبب۔ اب کاروبار کریں، بھلے جتنا مرضی آپ کا اسٹیبلش کاروبار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، اصولوں کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق آپ جتنا مرضی کاروبار کریں۔ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ارب پتی نہ تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کروڑوں پتیوں لوگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے عظیم بڑے بڑے باغ تھے صحابہ اکرام کے، کاروبار تھے، تجارت تھی، سب کچھ تھا، مگر وہ دنیا کا طمع اور لالچ نہ تھا، دنیا کا طمع، اور انہوں نے اس مال کو دین پر، اللہ پر، اللہ کے رسول کی رضا پر فوقیت نہیں دی۔
تو اس لیے انسان کا جو تصور زندگی ہے وہ درست ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا، جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اے انسان اور جن تمہیں تو میں نے پیدا ہی فقط اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو مال اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہاں انسان کو نہیں بھیجا۔ آپ کی نصیب میں، آپ کے مقدر میں جو رب کریم نے لکھ رکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، وہ مل کر رہنا۔ لہذا دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مقصد کیا؟ یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی فکر کریں، دنیا تو آپ کو مل ہی جانی ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے آپ کے لیے ثواب بھی پیدا کیے۔ آپ ذرا تصور تو کریں نا، کتنے لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ دنیا کائنات چل رہی ہے اور کتنے لاکھوں کروڑوں سال آگے چلنی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس کائنات کو، اس زمین کو، یہاں پر بسنے والے اربوں انسانوں کو، چرند کو، پرند کو، آسمان کی مخلوق کو، پانی کی مخلوق کو، زمین کی مخلوق کو، یہ ساری مخلوقات کو جب پیدا کیا تو اللہ کریم نے ان کا ساتھ رزق بھی پیدا کیا، سارا بندوبست کیا۔ کروڑوں سال سے لوگ پانی پی رہے ہیں، اسی زمین میں سے پانی نکل رہا ہے، جی سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، تانبا نکل رہا ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو انسان تو اپنی سوچ کو، اپنے سوچ کے دامن کو ذرا وسیع تو کر، سوچ تو صحیح کہ جن اسباب کی تلاش میں تو مارا مارا پھر رہا ہے وہ سارے اسباب تو رب کریم نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرما دی، اور کروڑوں سالوں کا حساب و کتاب رب کریم نے کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اور قیامت تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا جب تک انسان کا وجود زمین پر ہے، یہ اسباب ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کمی بیشی، کوئی بھوکا ہے اور کوئی بہت زیادہ امیر ہے، یہ تقسیم کی خرابی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، اور پھر ساتھ کی تلقین کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا اس میں سے خرچ کر۔ اب جب ہم خرچ نہیں کرتے تو پھر اس تقسیم کی غلطی کی وجہ سے کمزور کمزور تر ہوتا چلا جاتا۔ تو یہ مال جمع کرنے کی جو وعید سنائی گئی، یہ اس لیے کہ یہ دوسروں کا حق مار کر اکٹھا کیا جاتا۔ پیسہ سرکل میں ہو نا، پیسہ سرکل میں ہو تو، گردش میں ہو تو ہر طرف خوشحالی ہوتی۔ جب وہ پیسہ اکٹھا کر کے سٹور کر لیا جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے، ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، تو پھر معاشی بدحالی آ جاتی، جو آج میرے ملک میں بھی ہے۔ یہ جو ڈالر دن بدن اوپر جاتا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو چھپا لیا جاتا ہے، ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ 15 صدیاں قبل رب کریم جو سمجھا رہا ہے کہ اس مال کی محبت جو تو جمع کر رہا ہے یہ تیرے لیے ہلاکت کا باعث۔ تو دیکھ لیں، جب آپ مال جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، چھپاتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، تو سارے کا سارا معاشرتی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نہیں جانتا، اللہ سے بہتر کون جانتا؟ اس لیے ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس فتنے میں داخل نہ ہونا۔ ایمان والے کو تو بتایا ہی جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے۔ پہلی بات جو ایمان والے کو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تو مالک نہیں ہے، تیری جان کا، تیرے مال کا، تیری عزت کا، تیری آبرو کا، تیری آل اولاد کا، ہر شے جو اس زمین پر، اس کائنات میں وجود رکھتی ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ تو جب میں اور آپ مالک ہی نہیں، ہمیں تو اللہ نے امانتاً دیا جو کچھ بھی دیا، تو جب انسان کا کنسپٹ زندگی کا درست ہوتا ہے تو پھر وہ مال اکٹھے کرنے کی طرف بھاگتا نہیں۔ اور یہ دنیا کی معاملات کو تو چھوڑیں، جب رب کہہ رہا ہے کہ یہی مال تپا کر میں تجھے اس سے داغوں گا، کیا کوئی صاحب عقل انسان تصور کر سکتا ہے؟ اس عذاب کے لیے کیا ذہنی طور پر کوئی بندہ تیار ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اگر انسان نہ سمجھے، تدبر نہ کرے، تفکر نہ کرے، سوچے نہ، غور نہ کرے، تو اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ اس بات سے انکاری ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔
جو بندہ اس عقیدے پر کھڑا ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کو تو اللہ کریم بتا رہا ہے کہ اگر تو دنیا میں مال جمع کر کے آیا نا تو پھر تیرا حساب و کتاب اس طرح ہوگا، تمہیں اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے بتائیں کہ کون صاحب عقل انسان ہوگا جو اس تھوڑی سی زندگی میں آسائشیں حاصل کرے اس لیے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بلا دے۔ تو جب آخرت کی زندگی انسان کے سامنے ہوگی تو پھر کبھی بھی وہ دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ تو یہ پرائرٹی انسان کی زندگی جو ہے اس کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنی زندگی کی گائیڈ لائن جو ہے اس کو تبدیل کریں، کمائیں، کھائیں، موج کریں، جتنا اللہ کریم عطا کرتا ہے حلال ذریعے سے اپنے وجود پر لگائیں، اپنی اولاد پر لگائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا مکان بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، یہ قطعاً حرام نہیں ہے دین اسلام میں۔ ہاں، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، مگر یہ کیا کہ انسان فقط دنیا کے ہی مال کے لیے سارا کچھ کرے، دنیا ہی اکٹھی کرتا پھرے، آخرت کو بھول ہی جائے۔ تو جو آخرت کو بھول رہا ہے، جنہوں نے بلا رکھا تھا، ان کو اللہ کریم تنبیہ کر رہا ہے۔ ذکر تو آل یہود کا کیا جا رہا ہے نا، نصارہ کا کیا، یہ سلسلہ وہ اللہ کریم نے چلایا، لیکن تنبیہ تو ہر انسان کے لیے ہے۔ ان کا یہ وصف تھا، بد وصف صفت تھی ان میں، اس کا اللہ کریم تذکرہ کر کے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ایسی زندگی کا انتخاب مت کرنا، دولت کے پیچھے مت بھاگنا، اس مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے مال اکٹھا کیا تو اس طرح تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ جان کر بھی اگر کوئی انسان اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا تو پھر واجب ہو جاتا ہے اس پر کہ وہ اللہ کریم نے اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، وہ تو نہیں ٹلے گا، وہ نہیں ٹلے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ کیوں کہ یہ قول جو ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ قول اس رب کریم کا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے پاس میں نے اور تم نے جانا ہے، میں مانوں یا نہ مانوں۔ اس نے کہا تم کو ایک دن اپنے سامنے میں کھڑا کروں گا، اور وہ کرے گا، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ مال و دولت جو ہے یہ میرے کسی کام دنیا میں نہیں آ سکتا، آخرت میں کیسے کام آئے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر یہ جتنی دنیا ہے یہ ساری، اور اس کے ساتھ ایسی ایک اور دنیا بھی کسی کو دے دی جائے اور وہ قیامت کے دن اس کو فدیہ کرے اپنا عذاب تخفیف کرنے کے لیے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند مال و ٹکے اور یہ کچھ دولت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس دنیا جیسی ایک اور دنیا ملا کر اللہ کہتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں پیش کیا جائے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے تو میں اس کو قبول، انسان تو کیا کہاں بھولا پڑتا بیٹھا۔ تو لہٰذا اپنی ترجیحات کو بدلیں، کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوں، مال کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آج کا ہمارا معاشرہ تو تلپٹ اسی لیے ہے نا کہ ہر بندے کی دوڑ جو ہے وہ مال ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اس نے مکان بنا لیا ہے میں بھی بناؤں، اس نے ٹیل پتھر لگائی ہے میں بھی لگاؤں، یہ دوڑ ہے ہماری۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس کی اتنی بڑی گاڑی ہے میں بھی بڑی گاڑی لوں، اس کے پاس 3.5 لاکھ کا موبائل ہے میں بھی 3.5 لاکھ کا موبائل لوں۔ یہ روش ہے انسان کی، یاد رکھیے۔ اور یہ جو انسان کا حسد ہے، رشک اور حسد جو ہے، یہی انسان کو تباہ کرتا۔ گائیڈ لائن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ ساری کائنات کے سلطان ہونے کے باوجود اگر آپ نے فقر والی زندگی بسر کی تو کس لیے؟ تاکہ آپ نمونہ بن کر دکھائیں۔ لہٰذا وہاں سے انسپائر ہوں، دنیا کو دیکھ کر نہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ بھلے 4 دن دنیا میں اچھی زندگی آپ بسر کر لیں گے، لیکن آخرت کا انجام جو ہے وہ آپ کا بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا
جائز طریقے سے کمائیں، اپنی زندگی کے معاملات کو درست کریں، اور دولت کی محبت سے ہے جو اپنے دل کو خالی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔